मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आजकल आपको सबको पता ही होगा कि अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो कैंसर और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवाम-उन-नास में आगाही का ये पूरा महीना मनाया जाता है। और इसी तरह से हमारे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में भी कैंसर के मरीज़ों में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही का सिलसिला जारी है। और मैं चुनांचे माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ और बहुत सारे फिजिशंस या मरीज़ भी समझते होंगे कि माहिर अमराज़ क़ल्ब का कैंसर से क्या ताल्लुक़ है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आता है कि क़ल्ब का मकसद ये कि क़ल्ब के कैंसर की बात हो रही है, और क़ल्ब का कैंसर भी होता है लेकिन बहुत रेयर है। और ज़्यादातर जो क़ल्ब का में ट्यूमर्स होती हैं वो बेनाइन होती हैं, जिनको हम मैक्सोमास कहते हैं, और वो 90% कामन जो है वो मैक्सोमास होते हैं। और कैंसर जो है वो दो वजूहात से क़ल्ब को मुतासर करता है। एक तो प्राइमरी कैंसर कहीं और होता है, जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर है या लंग्स का कैंसर है या लिम्फोमास होते हैं। और फिर वहाँ से कैंसर, क्योंकि कैंसर की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो एक जगह नहीं रुकता, वो फैलता है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। और इसी तरह से वो हार्ट को भी कभी कभार मुतासर करता है, और हार्ट में भी उसके मेटास्टेसिस कैंसर के जो आसार हैं वो कभी कभार दिखाई देते हैं। और फिर माहिरीन क़ल्ब के लिए एक मसला होता है कि ऐसे पेशेंट्स में क्या किया जाए। और कुछ मरीज़ों में 2% मरीज़ों में प्राइमरी कैंसर भी होता है। लेकिन आज जो मैं इस हवाले से, इस कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, वो उस चीज़ पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर के इलाज में इनकलाबी कामयाबियाँ हुई हैं, और बहुत सारे कैंसर जो आज से पहले एक जब किसी को पता चलता था तो वो ऐसे समझा जाता था कि जैसे उसके ख़िलाफ़ जो है एक डेथ वारंट जो है वो जारी हो गया है। लेकिन अब ये डेथ वारंट जो है वो लाइफ टर्म में तब्दील हो गया है, और लिहाजा बहुत सारे कैंसर जो हैं अब जदीद इलाज की वजह से जड़ से उखाड़ने के काबिल हो चुके हैं। और जिसकी वजह से बहुत सारे कैंसर के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक उस इलाज से जामिर होकर और ज़िंदा रह के और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिनको हम कैंसर सर्वाइवर्स कहते हैं। अब ये जो कैंसर सर्वाइवर्स की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बहुत अरसे तक जो है वो बहुत सालों तक 20-20, 30-30 सालों तक जो है वो इलाज के बाद जो है वो सर्वाइव करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन अब ये मसला, क्योंकि पहले भी ये मसला था कि जो कैंसर की जड़ से उखाड़ने के लिए जो इलाज के तौर तरीके हैं, वैसे कैंसर के इलाज में के 3 मेन तरीके हैं, 3 से 4 मेन तरीके होते हैं। उनमें एक तो सर्जरी होती है कि ऑपरेशन के ज़रिए कैंसर को जो है अगर लोकलाइज है तो वहाँ से निकाला जाता है, और दूसरा कीमावी इलाज जिसको कीमोथेरापी कहते हैं, तीसरा रेडियोथेरापी जिसको शुआई इलाज कहते हैं, और चौथा जब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर उनको पैलिएटिव थेरापी पर जो है वो, यानी उनके सिम्टम्स को, उनकी ज़िंदगी
کو آسان بنانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے ان کو پیلیٹیو علاج کی طرف باہر کے ملکوں میں ان کے لیے جدا سے ہاسپیس کے نام سے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کو رکھ کے اور ان کو ان کی زندگی کو کمفرٹیبل بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کی اویئرنیس بہت کم ہے کہ جو کینسر تھراپی، کینسر کے علاج کے جو منفی اثرات ہیں ان کے بارے میں ابھی بھی اویئرنیس کم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلے جو پرانے کینسر کے علاج خاص کر کے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کے جو ڈوزز وغیرہ یوز ہوتے تھے اس سے کل پر کافی زیادہ، کیونکہ وہ جو دوائیں ہوتی تھیں خاص کر کے اینتھراسائکلین گروپ آف میڈیسنز، ان کے جو کل پر اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ ہارٹ فیلئر ہے، اور چنانچہ میں پچھلے 34 سال سے ہارٹ فیلئر کے مریضوں کی کیئر کے لیے کام کر رہا ہوں، تو پھر مجھے بھی اس قسم کے جو کینسر کے علاج کے بعد جو ان کے قلب پر منفی اثرات کے مریض ہارٹ فیلئر کے کلینک میں دیکھنے کا موقع ملا، تو آج ہم اس قسم کے کچھ انٹرسٹنگ کیسز پر ڈسکس کر کے اور پھر ان کے بارے میں جو ہے کہ اس میں کس طرح سے ان سے بچا جائے ان میں۔ تو یہ یہاں پر ایک پہلی سلائیڈ ہے جس کو میں نے لکھا ہے کہ آنکو کارڈیولوجیکل اینڈ کارڈیو آنکولوجیکل سنڈرومز، تو دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کی بیماری کے ساتھ پھر قلب کے امراض جو ہے وہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کے علاج کے بعد کینسر انڈیوس تھراپی، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ اس کے قلب پر جب پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس رفاقت کو، اس رشتہ داری کو ہم کارڈیو آنکولوجی یا آنکو کارڈیولوجیکل سنڈرومز یا ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ اس میں یہ دو مونوگرام میرے پرانے یہ ایک برانڈ ہیں جس میں ٹائم از مائیوکارڈیم اینڈ مائیوکارڈیم از لائف، یہاں میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ دونوں میں یہاں بھی ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے کینسر کے ماہرین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کینسر کے مریض جب تک ان کے پاس آتے ہیں تو تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کینسر جو ہے وہ ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی ابھی بھی مریض جو ہے وہ کافی دیر سے پہنچتے ہیں، اور جس کی وجہ سے علاج میں پھر وہ اس کے جو جڑ سے اکھاڑنے کے نتائج ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو جن مریضوں میں کینسر کے علاج کی وجہ سے قلب پر منفی اثرات ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو کارڈیالوجی کمیونٹی کو یہ ایک شکوہ ہے کہ مریض جو ہیں وہ بہت لیٹ آتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو تب تک وہ ایک مثال دیتے ہیں، اب کیا ہوگا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت جو ہے وہ، یعنی ہمارے پاس جب آتے ہیں وہ آلریڈی ان کو ہارٹ فیلئر کے فل فلیج سمٹمز، اوورٹ ہارٹ فیلئر کے ساتھ یا ایکیوٹ ہارٹ فیلئر کے ساتھ، کبھی کبھار کارڈیوجینک شاک کے ساتھ، یا کبھی کبھار ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایڈوانس ہارٹ فیلئر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ دو کیسز جو ہیں وہ میں یہاں پر جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے کینسر کے علاج جو ہیں مریضوں کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ ڈیول ایپیڈیمک، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو بہت بڑی وبائیں ہیں، کینسر اور امراض قلب، کیونکہ کینسر اور امراض قلب اس وقت دنیا میں جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں ان اموات میں سے تقریباً 46% جو ہیں یہ دو بڑی وبائیں، یعنی کینسر اور امراض قلب کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور خاص کر کے ہمارے ملکوں میں زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ینگ ایج میں، یعنی باہر کے ملکوں سے 10 سے 15 سال پہلے ہی ان میں امراض قلب لاحق ہو کے اور وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میلیگننسی بیگیٹس میلیگننسی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کینسر ایک میلیگننٹ ڈیزیز ہے، لیکن ہارٹ فیلئر کو بھی پرانے زمانے میں کبھی ہم کہتے تھے کہ ہارٹ فیلئر از اے میلیگننٹ سنڈروم، الدو اب یہ ٹرمینالوجی کافی حد تک چینج ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کچھ ایسے ہارٹ فیلئرز کے اقسام ہم دیکھتے ہیں جن کو واقعی بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ میلیگننٹ ہے۔ میلیگننٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوری طور پر، یعنی پہلی دفعہ ہی اسپتال میں امراض قلب یا ہارٹ فیلئر کے شدید حملے سے داخل ہوتے ہیں اور اس پہلی دفعہ ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو میلیگننٹ ہارٹ فیلئر، یعنی ایک کینسر ایک میلیگننسی سے شفا یاب ہوتے ہیں تو پھر دوسری میلیگننسی، یعنی ہارٹ فیلئر بھی ایک میلیگننسی کبھی کبھار جب بیہیو کرتی ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ میلیگننسی بیگیٹس میلیگننسی۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک طرف سے چیتا اور دوسری طرف سے ہاتھی نظر آ رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کینسر اور امراض قلب کے جو بھی ماہرین مریض دیکھتے ہیں ان کا واسطہ ان ٹائیگرز اور ہاتھیوں سے پڑتا ہے، یعنی کچھ مریض جو ہیں وہ ان کے جو ہارٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھی کی طرح بڑے ہارٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جن کا ہارٹ چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہارٹ جو ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹائیگر جو ہے وہ ٹائیگر سے مشابہت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائیگر دیکھنے میں تو جسامت کے لحاظ سے ہاتھی کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن یہ جو چھوٹا دل کبھی کبھار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، اور بہت سارے مریض جن کا دل چھوٹا ہوتا ہے اور ان کو شدید ہارٹ فیلئر ہوتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹرز ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نمونیا اور انفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ مریض کا دل چھوٹا ہے۔ جن کا دل بڑا ہوتا ہے تو اکثر عوام میں اس کا تاثر یہ ہے کہ بڑے دل والے مریض جو ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے، لیکن یہ جو ہاتھی والے بڑے دل والے مریض ہوتے ہیں جن کو کرونک ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، اب دل کے امراض قلب میں اور ہارٹ فیلئر میں بھی اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یہ جو ہاتھی والے دل ہیں ان کے جو مریض ہیں وہ بھی کئی سالوں تک زندہ رہ کے اور ضروریات زندگی کے کام کاج کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ کینسر اور امراض قلب کے ماہرین کا جو واسطہ پڑتا ہے یہ ان ہاتھی اور ٹائیگرز یعنی ان سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو امراض ہیں یہ کتنے خطرناک جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر میں نے دو میڈیکل ورڈز کولائڈ، یعنی یہ کینسر اور امراض قلب یہ آپس میں ان کا ایک ٹکراؤ ہے۔ اس وقت جو ہے یہ ان دونوں کا جو ہے وہ ٹکراؤ جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں کارڈیولوجی اینڈ کینسرولوجی جو ہے وہ یہ ایک کمبینیشن ان کی جو رفاقت ہے وہ ایک وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے مریض جو کینسر کی وجہ سے روبصت ہو جاتے ہیں لیکن امراض قلب کی وجہ سے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ جو ماہرین کینسر ہیں اور ماہرین قلب ہیں ان کو مل بیٹھ کے آپس میں جو رفاقت ہے اس کو جو ہے ان کو قریب آ کے تاکہ ہم ایسی دوائیں بنائیں کینسر کے لیے کہ وہ کینسر کو بھی جڑ سے اکھاڑے اور امراض قلب بھی جو ہے وہ بچ جائے۔ اس کا مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے سانپ اور لاٹھی کا مثال دیا جاتا ہے کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی اس کا مثال یہ ہے کہ سانپ کا مقصد یہ ہے کہ کینسر
کو میں सांप سے تشبیہ دیتا ہوں اور دل کو ہارٹ کو جو ہے وہ لاٹھی سے تشبیہ دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کینسر کا مرض ہو گیا ہے یا ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کینسر کے علاج کے منفی اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں اور علاج سے بھاگ جاتے ہیں، علاج سے دوڑ جاتے ہیں ایک قسم کا۔ تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ کینسر کے علاج میں بہت ساری ترقی ہوئی ہے، وہ امراض قلب یا اس کے علاوہ جو منفی اثرات ہیں ان سے ڈر کے دوڑ نہ جائیں، لیکن سانپ کو بھی ماریں اور لاٹھی کو بھی بچائیں۔ یعنی کیونکہ اگر سانپ نہیں مرے گا تو پھر سانپ اور لاٹھی دونوں کے لیے پرابلم ہوگا۔ اور کبھی کبھار ایسی سچویشن آتی ہے کہ مریض جو ہے وہ کینسر سے بھی روح بیضت نہیں ہوتے اور امراض قلب کی شدت کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مریضوں کو چاہیے اور ماہرین قلب کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں، یعنی ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ اگر منفی قلب کے کوئی منفی اثرات ہوتے بھی ہیں تو انہیں ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اب قلب کے علاج میں بھی بہت ساری ترقی ہوئی ہے اور بہت سارے جو مریض جن کو پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے تھے، اب کینسر سے جو پیدا ہونے والے ہارٹ فیلئر اور کارڈیوٹاکسیٹی ہوتی ہے، ایسے مریضوں میں بھی اگر کینسر قلب سے جڑ سے اکھڑ چکا ہے تو ایسے مریضوں میں بھی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے اور وہ مریض کافی عرصے تک زندہ رہ کے اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو سانپ اور لاٹھی والا کھیل ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی، یعنی امراض قلب منفی کینسر کے علاج کی وجہ سے جو منفی اثرات ہیں ان کو اگر وقت کے ساتھ ڈیٹیکٹ کیا جائے اور ان کو پریونٹ کیا جائے، یا اگر ہو چکے ہیں تو بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ممکن ہے اور اس کو علاج جو ہے وہ کروایا جائے۔